अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। बढ़ते हैं आज के पहले किस्सों की तरफ। आज के जो पहले खौफनाक किस्से हैं ये मेरे साथ अनम शेयर कर रही हैं। अनम कहती है, आज आपके साथ हम लोगों की दादी जी की हवेली की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। शेखोपुरा में हम लोगों की दादी अम्मा की हवेली थी, यानी हमारे दादाजी की जो आबाई हवेली थी, जो कि कदीम अरसे से खाली पड़ी हुई थी। हम लोगों की फैमिली और मेरे छोटे चाचू हम लोग सऊदी अरेबिया में शिफ्ट हो गए थे। इस साल हम लोगों का प्लान था कि हम लोग गर्मी की छुट्टियों में दादी जान की हवेली में जाकर रहेंगे। अब्बू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और चाचू भी। हम दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम लोग इकट्ठे ही पाकिस्तान जाएंगे और उसके बाद दादा अब्बू की हवेली में जाएंगे। हम लोग अपने अपने, जैसे हमारी नानों का घर भी लाहौर में था, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जो मेरे चाचू लोगों की फैमिली है वो लोग जो थे अपने ससुराल में चले गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों ने अब दादा जान की हवेली पर जाना है। तो अब्बू और चाचू को पता था वहाँ पर एक केयर टेकर भी रखा हुआ था। उससे उन्होंने रब्ता किया तो पता चला कि जो केयर टेकर है वो काफ़ी अरसे से बीमार है और उसका बेटा ही है जो देखभाल कर रहा है। वहाँ पर अब्बू और चाचू उसको मिलकर आए, उनसे चाबियाँ वगैरह ली और हवेली देखने के लिए चले गए। जब वो हवेली देखने के लिए गए, हवेली के हालात बहुत सा ख़राब थे। बहुत ज़्यादा खंडर नुमा हवेली हुई थी, जबकि अब्बू और चाचू दोनों उनको अक्सर कहते थे कि हवेली का ख्याल रखा करें, अगर कोई मुरम्मत का काम हो तो बता दिया करें ताकि हवेली बिल्कुल ही खंडर ना बने। लेकिन उन लोगों ने इतनी ख़ास वहाँ पर तवज्जो नहीं दी। उन लोगों को ये लगता था कि शायद हम लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब्बू कहते हैं कि जब मैंने हवेली के हालात देखे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इतनी खूबसूरत हमारी हवेली थी, एक मिसाल थी। इस हवेली को दूर दूर से लोग देखने आते थे और आज ये एक खंडर बन के रह गई थी, सिर्फ इन लोगों की कोताही की वजह से। अब्बू ने हम लोगों को बताया कि वहाँ पर थोड़ा सा काम होने वाला है 2-4 दिन का, उसके बाद हम लोग हवेली में जा सकते हैं। अब्बू और चाचू हवेली पर ही थे। 3-4 दिन लगवा के उन्होंने सफाइयाँ करवाई, दरख्त वगैरह कटवाए, घर में कुछ जैसे काम वाम बाकी थे वो करवाए। हम दोनों फैमिली से थी, तकरीबन हम लोगों का 3 माह का ट्रिप था पाकिस्तान में, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब्बू और चाचू ने 1 हफ्ता लगाकर हवेली में रहने का भी बंदोबस्त करवा लिया, यानी वहाँ पर जो पुराने सामान थे उनको भी ठीक करवा लिया, सारे घर को एक दफ़ा सेट कर दिया, रहने काबिल कर दिया। जैसे इन लोगों ने सारा काम करवाया, अब्बू और चाचू रात को वहीं पर थे। अगले दिन जब अब्बू घर वापस आए तो अब्बू ने बताया कि हवेली तो हमने सेट करवा ली है, बहुत काम होने वाला था, बहुत कचरा था। उन लोगों ने तो कभी शायद इधर कोई काम भी नहीं करवाया, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी। फिर जब अब्बू और चाचू ने उसका सारा सेटअप किया, ठीक किया, तो अब्बू ने एक और बात बताई। अब्बू कहती है रात को हम दोनों भाई अकेले थे हवेली में। हम लोग बड़े कमरे में सोए हुए थे, जिस कमरे में हमारे अब्बू सोया करते थे, जो वहाँ का बहुत मेन और बड़ा कमरा था। तो अब्बू कहती है कि रात को हमें हवेली में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं। आवाज़ें ऐसी थी जैसे बचपन में हमारे घर में एक नौकरानी काम किया करती थी, उसकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे वही बोल रही है और हम लोगों को बुला भी रही है, और जैसे बाकायदा अम्मी से मुखातिब होकर बात भी कर रही है। ये बात सुनकर हम सब बड़े हैरान हुए। अब वो बहुत सीरियस भी थे। अम्मी ने कहा कि आप बड़े अरसे के बाद वहाँ पर गए हैं, पुरानी यादें, वो सारा कुछ इंसान के जहन में एक मूवी की तरह चलने लग जाता है, तो शायद इसलिए आपको महसूस हो रहा हो। ऐसा कैसे मुमकिन है? उस बंद हवेली में भला कोई कैसे हो सकता है? कि महज आपका वहम है और कुछ भी नहीं है। वो कुछ चुप चुप थे। चाचू ने भी सेम बातें बताई अपनी फैमिली में। जब हम लोग दोनों फैमिलीज वहाँ से लाहौर से निकले, शेखोपुरा गए, हम दादाजी की हवेली को देखा पहली बार। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हवेली थी, वो बहुत बड़ी हवेली थी। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए, हमने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। पुराने ज़माने की यादें, वो पुराने दौर की बातें जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे, आज अपनी आंखों से वो जगह देख रहे थे। अब वो हमें साथ साथ बता रहे थे
ہم لوگ یہاں پر کھیلتے تھے تو یہاں پر کھیلتے تھے، یہاں پر پہلے یہ جگہ ہوتی تھی، وہ جگہ ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہاں پر یہ کمرے بن کے سارا ابو نے ہمیں دکھایا۔ ہم لوگ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہی جو وہاں پر کیئر ٹیکر رکھے ہوئے تھے، وہ ملازم تھے، ان کے گھر پاس ہی تھے، تو ان کی ہی ایک عورت تھی جو گھر میں کام کے لیے آ گئی، اس نے سامان وغیرہ رکھا اور اسی نے رات کا کھانا بھی بنا دیا۔ ہم لوگ سارے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بعد کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، ابو چاچو کی باتیں سنتے رہے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی باتیں کرتے رہے، یہاں پر ایسے ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا ہماری حویلی میں۔ بچپن بھی ایک بات بتا رہے تھے کہ ہماری حویلی میں ایک دفعہ ایک لڑکا تھا، اس کا ہماری چھت کے اوپر پتنگ آ کر گر گیا، تو جو وہ پتنگ اٹھانے کے لیے گیا اس نے شور مچا دیا، وہ کہتا تھا میں نے ادھر کالے رنگ کے بچے کو دیکھا۔ کافی عرصہ ابو کہتے ہیں یہ بات مشہور رہی کہ ہماری حویلی میں جنات بھی ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی اس کی زیادہ تردید نہیں کی کہ لوگ ڈرے رہیں یہی کافی ہے، کیونکہ حویلی بڑی تھی، کوئی پتہ نہیں لگتا تھا پیچھے دیواروں سے لوگ آ کر چوری کر کے نہ چلے جائیں، جیسے ایک دفعہ ایک آدمی نے چوری کی کوشش کی بھی تھی۔ ساری باتوں کے بعد اب سونے کا ٹائم آ گیا۔ ہم لوگ سب جو تھے اپنے اپنے کمروں میں تھے، یعنی ایک کمرے میں امی ابو چلے گئے، ایک کمرے میں ہم لوگ تھے، اسی طرح سے چاچو اور چچی ایک روم میں تھے، باقی بچے ان کے دوسرے روم میں تھے۔ تو آدھی رات کا جب ٹائم ہوا، تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا، باقاعدہ طور پر ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ ہم لوگ ابھی جاگ رہی تھی، میں میری کزن ہم لوگ باتیں کر رہی تھی، ہم سارے بچے اکٹھے تھے، ہمیں یہ تھا کہ جب ہمیں نیند آئے گی ہم لوگ سو جائیں گے۔ امی نے کہا تھا کہ اگر ان کمروں میں نیند نہ آئے تو ہمارے والے کمرے میں تم لوگ آ جانا، وہاں پر سنگل بیڈ بھی ہے۔ امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب چاچو لوگوں کے بھی بچے اور ہم لوگ بھی سارے کزن 6-7 ہم لوگ تھے، ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے جھاڑو لگانے کی آواز آنے لگی۔ باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ صحن میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے جب ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کے لباس میں ایک عورت تھی جو صحن میں رات کے ٹائم جھاڑو لگا رہی تھی، جبکہ ہم لوگوں کی جو میڈ تھی، جو وہاں پر عورت ملازم کام کر رہی تھی، وہ کافی زیادہ ہیلدی تھی اور اس کے کپڑے بھی سفید کلر کے تھے جو اس نے دن میں کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر یہ کون تھی؟ یہ تو بالکل دبلی پتلی سی کوئی لڑکی تھی جو جھاڑو لگا رہی تھی، اور اس کے بال بھی بہت زیادہ لمبے تھے۔ اتنے میں میری کزن رابعہ کہنے لگی کون ہے وہاں پر اس ٹائم، کون جھاڑو لگا رہا ہے؟ تو وہ جھاڑو لگاتی لگاتی اندھیرے میں گئی اور غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی ہم لوگوں کی تو جانیں نکل گئی۔ میرا کزن اور میرا بھائی بھاگے باہر دیکھنے کے لیے، ہم نے انہیں بہت روکا کہ باہر مت جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کافی آگے تک صحن تک دیکھ کر آئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، یہ کیا چیز تھی؟ اب سب ڈرنے لگے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے کمرے کی کنڈی لگا لی، اور ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بھی عورت ہے وہ غائب کیسے ہوگی۔ تبھی میری کزن رابعہ کہنے لگی کہ اس طرح سے تو جنات غائب ہوتے ہیں، لگتا ہے دادا جان کی حویلی میں جنات ہیں، کیونکہ جتنے زمانے سے عرصے سے یہ حویلی بند ہے، شاید یہاں پر کوئی چیز ہو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ہم سب کو ڈراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ دوسرے کمرے میں کیسے جائیں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ وسپرنگ کر رہے تھے جیسے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو باہر واضح کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے باقاعدہ کوئی باہر چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم نے امی ابو کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ کمرے ساتھ ساتھ تھے، ہم لوگوں کی آوازیں سن کے وہ باہر بھاگے۔ جب ہم لوگوں نے ان کی آوازیں سنی، ہم نے کمرے کا دروازہ کھولا، ہم نے انہیں کہا کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہم نے بھی اس ایک عورت کو یہاں پر جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ ابو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ پہلے دن ہی ڈر گئے ہیں۔ ابو نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہے ایسا ویسا، صرف ہمیں بہلانے کے لیے۔ ابو بھی ہمیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، چاچو اور چچی جو تھے وہ اپنے بچوں کو لے گئے۔ صبح ہم لوگ جاگے، ہم لوگ سب فریش تھے۔ اب ہم صحن میں وہ جگہ دیکھ رہے تھے جہاں پر ہم لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آج جو ہم لوگوں کی کام والی تھی، اس کے ساتھ بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بالکل ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے رات کو ہم نے لڑکی دیکھی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تم رات کو یہاں پر حویلی میں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آئی تھی۔ ہم نے پھر اسے بتایا کہ ہم نے رات کو یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے جو جھاڑو لگا رہی تھی۔ تبھی وہ جو کام والی ہے اور اس کی جو بیٹی ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہ ڈر گئی ہوں۔
ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں بتاؤ، یہاں پر ایسا کیا ہے تم لوگ جو اتنی خوف زدہ ہو گئی ہو؟ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے بتایا کہ اس حویلی میں اسی لیے ہم نے آنا جانا چھوڑ دیا ہے، یہاں پر اکثر ایک عورت نظر آتی ہے جو اس حویلی میں رہتی ہے، وہ سامنے والی سیڑھیوں کی طرف سے وہ نیچے آتی ہے اور رات بھر وہ پورے حویلی میں جھاڑو لگاتی ہے۔ یہ جتنی بھی جگہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر اکثر ہم نے اسے دیکھا ہے۔ پہلے پہل ہم لوگ آپ لوگوں کی حویلی میں ہی رہتے تھے، رات بھر بھی ہم لوگ حویلی کی حفاظت رکھتے تھے کہ یہاں پر قیمتی سامان ہے، کوئی چوری نہ کر لے، لیکن ہمیں وہ مخلوق یہاں پر رات کو رہنے نہیں دیتی تھی۔ اگر ہم لوگ کمروں میں سوتے تھے تو وہ دروازے کھٹکھٹاتی تھی، اور اگر دروازے کھول کر سوتے تھے تو سامنے کھڑی نظر آتی تھی، اور اس کے بعد پورے حویلی میں رات بھر جھاڑو لگنے کی آواز سے ہمیں بہت زیادہ ڈر آتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے حویلی میں رات گزارنا بند کر دیا۔ دن کے ٹائم بھی جب ہم کبھی یہاں پر آ کر کام کرتے تھے تو دن میں بھی ہمیں اکثر آہٹیں محسوس ہوتی تھی، بند کمروں میں سے سامان گھسیٹنے کی آواز سے آنا، یہ سب عام تھا۔ پھر ہم نے حویلی میں بالکل آنا جانا بند کر دیا، بہت کم کر دیا، اسی لیے حویلی کے یہ حالات ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے یہ باتیں امی کو بھی بتائی، چچی کو بھی بتائی، لیکن وہ لوگ یہی کہہ رہی تھی کہ ابو کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ کہیں خفا ہو جائے اور ہمیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیں۔ آج پھر دن بھر ہم لوگ حویلی دیکھتے رہے۔ حویلی بڑی تھی، کافی کمرے تھے وہاں پر۔ اوپر والے حصے میں جو کمرے تھے وہ بہت زیادہ پرسرار سے تھے، جیسے کافی عرصے سے بند ہیں، اور ان کو دیکھ کر بھی یہی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کمرہ جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، میں اور میری کزن جو ہیں، ہم لوگ جب اس کمرے کے پاس پہنچی ہمیں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کمرے کے اندر کوئی ہے، اندر سے چیزیں ہلانے کی آوازیں آنا، جیسے اندر کوئی بھاری سامان کو گھسیٹ رہا ہو۔ وہی بات جو ہمیں اس کام والی نے بتائی تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، ہم لوگ فوراً نیچے بھاگی۔ ہم لوگوں نے جا کر یہ بات امی اور چچی کو بتائی، وہ لوگ بھی اوپر آئیں، ان لوگوں نے بھی کان لگا کر جب اس کمرے میں سے آوازیں سننا چاہیں تو ان کو بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ہمیں جلدی سے کہا کہ نیچے چلو، اوپر نہیں رکنا۔ ہم لوگ نیچے آ گئے۔ اب شام کو میرا بھائی اور میری کزن جو ہیں یہ لوگ تیسری منزل پر گئے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو آواز دی کہ نیچے آ جو، مغرب ہو گئی ہے۔ جب یہ لوگ نیچے آ رہے تھے، جب یہ دوسری منزل پر پہنچے، یہ لوگ وہاں سے بہت ڈر کے نیچے آئے، یہ لوگ بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ سیڑھیوں سے بھی گرنے لگ گئے اور چیخیں مار رہے تھے کہ اوپر کوئی ہے، اوپر کوئی ہے۔ جیسے یہ لوگ نیچے آئے، ابو اور چاچو بھی گھر تھے، ان لوگوں نے کہا کہ سیکنڈ فلور پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ جب ہم لوگ تیسری منزل سے نیچے اترے ہیں تو ایک عورت تھی جو بالکل سامنے کھڑی تھی، بہت زیادہ کالے چہرے والی، ہمیں دیکھ کر وہ اوپر والے کمرے میں گئی ہے، جو سامنے والا سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیں یہاں پر نہیں رہنا۔ ابو اور چاچو اوپر آئے، اوپر آ کر دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو اور چاچو نے ہمیں بہت زیادہ کام ڈاؤن کیا، سمجھایا، میرے کزنوں کو بھی، ہم سب کو بھی۔ ہم نے رات والی باتیں بھی ان کو بتائیں، کام والی کی باتیں بھی ان کو بتائیں، تو ابو بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ ابو اور چاچو نے بتایا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ معاملات تو ہیں، لیکن ہماری حویلی اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی ہماری حویلی ہے، اس حویلی کو ہم لوگ ایسے چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، ہمارے والدین کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر ہم کسی عامل کو لے کر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں، کیونکہ جس رات ہم لوگ یہاں پر دونوں بھائی اکیلے تھے، جس رات ہم لوگوں کو بھی یہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، ہم نے بھی یہاں پر کسی کو دیکھا تھا، لیکن ہم لوگوں نے اسے بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے جو ملازم ہیں انہوں نے بھی بتائی ہیں۔ چاچو نے کہا کہ میں ایک عامل کو جانتا ہوں، میں ان کو یہاں پر بلا لوں گا۔ اب اگلے دن چاچو نے عامل کو بلایا، تقریباً عصر کے قریب عامل ہمارے گھر پہنچے، دادا ابو کی حویلی پر۔ تو جب وہ دادا ابو کی حویلی پر آئے تو انہوں نے پوری حویلی کا چکر کر لگایا، سارے کمرے چیک کیے، یہاں تک کہ وہ تیسری منزل تک بھی گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حویلی ایک قدیم عرصے سے خالی پڑی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، کوئی بھی اس کو آباد نہیں کرتا۔ تو
تو اتنے طویل عرصے تک خالی رہنے کی وجہ سے یہ حویلی آج سیب زدہ ہو گئی ہے اور یہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ یہاں پر جنات کا پورا خاندان رہتا ہے، جن میں ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، پورا خاندان ہے۔ تو یہاں پر ان جنات کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ 3-4 گھرانے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں۔ میں ان کو نکال نہیں سکتا، اس کے لیے آپ کو کسی اور عامل کو بلانا ہوگا، کیونکہ یہ اتنے سخت جنات ہیں، اگر میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا تو یہ ہمیں نقصان دے دیں گے، تو میں یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتا۔ سارا کچھ بتانے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس حویلی میں صرف اور صرف 6-7 دن رک سکے تھے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جو ہی رات ہوتی تھی حویلی میں شور شرابہ شروع ہو جاتا تھا۔ اوپر والی منزل کے اوپر جیسے باقاعدہ سامان کو گرانا، گھسیٹنا، کسی کا بھاگنا، کسی کی آوازیں آنا۔ جس دن کے وہ عامل ہو کر گئے تھے یہ ایکٹیویٹیز اور بھی زیادہ ہو گئی تھیں۔ پھر 1 ہفتہ رہنے کے بعد ہم لوگ اس حویلی سے چلے گئے اور ابو نے جو ملازم تھے ان کے ذمہ لگا دیا کہ اگر یہ حویلی بکتی ہے تو اس کو بیچ دو، کیونکہ ہم دوبارہ اس حویلی میں نہیں آئیں گے۔ وہاں پر رہنے والا حال بالکل بھی نہیں تھا، وہاں پر اس حد تک جنات کا بسیرا تھا کہ وہ رہنے دیتے ہی نہیں تھے، شور مچاتے تھے۔ رات کے وقت تو بہت آوازیں آتی تھی، پھر چلنے پھرنے کی بھی آوازیں آنا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے اس حویلی کو بکنے کے لیے رکھ دیا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی، وہ شکریہ نام آپ کا۔ جیسے یہ بات ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے گھروں کو ویران کر دیتے ہیں، وہاں پر رہتے نہیں ہیں، عرصے بیت جاتے ہیں، لوگ وہاں پر جاتے نہیں ہیں، پھر ایسی جگہوں پر جنات کا ہی بسیرا ہوتا ہے۔ پھر جب دوبارہ وہ لوگ ان حویلیوں میں، ان گھروں میں رہنے کے لیے آتے ہیں تو جنات ان کو رہنے نہیں دیتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے گھروں کو اس طرح سے ویران نہیں کرنا چاہیے کہ دوبارہ آپ لوگ وہاں پر رہ ہی نہ سکیں۔ یہ تھے آج کے پرسرار واقعات، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nursheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔